बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पंजाब का जो इलेक्शन है वो 5 दिन की दूरी पर है, या ये सवाल है कि गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात के हवाले से अपने फैसले पर डट गए हैं या फिर किसी सियासी हल के ख़्वाह हैं? इन सवालात के जवाबात आमिर मतीन साहब के तज़िये में हासिल करेंगे। मगर इसके साथ साथ देखना ये भी लाजिम है कि भारत के दौरे से लेकर अगर चाइना के बयान तक की बात करते हैं तो पाकिस्तान सिफारतकारी के किस दर्जे पर इस वक्त मौजूद है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। कराची के हवाले से खास तौर पे आज प्रोग्राम मुकाबिल के अंदर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी है कि कराची की मेयरशिप जो है वो किसके हिस्से में आएगी, क्योंकि दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जाएगा, या तो फिर तीर होगा या फिर तराजू होगा। ये तज्जिए के साथ साथ हमारे जो मौजूद मेहमान होंगे उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये बात हो रही थी, मुसलसल की जा रही थी कि मर्दमशुमारी होनी चाहिए। अब मर्दमशुमारी जो कि मसाइल के हल की तरफ जाना थे, उसने मजीद मसाइल को बढ़ा दिया। इसके ऊपर बात होगी। आमिर साहब, मसाइल तो वैसे हर जगह हैं, सियासत में है, अंदरूने खाना है, सब जगहों पर है। मुल्की हालात बड़े अच्छे नहीं है कुछ ज़्यादा। मुझे ये बताइए कि अदालत तो मुअज़्ज़ज़ अदालत तो अपने फैसले पर डट गई है। जो 90 रोज़ की बात थी या 14 मई की बात थी, अभी भी फैसले पर वो कायम है। मगर पार्लियामेंट एक जिद्दी बच्चे की तरह जो है ना, वो अपनी नाक के ऊपर आके रुक गई है कि नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। वो अदालत जो है वो अपने फैसले पे तो कायम है, मगर वो इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ी सी मैं इतना उम्मीद नहीं हूँ। मुझे छोड़े। आज हमारे दोस्त अली गिलानी ने बड़ी अच्छी ट्वीट की हुई है। उन्होंने कहा 100 दिन से ये बहस चल रही है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। 100 दिन से अब 100 दिन हो गए ना, 14 मई सर पे आ गया। तो एक हफ्ता बाकी रह गया। और ये क्योंकि ज़ियाउल हक ने कहा था 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराऊंगा, और वो 11 साल तक खींच गए थे। तो ये अब जो कि ना एजाज हसन साहब भी ना इतने कोई पुरुमीद नहीं नज़र आते। वो राउंड टेबल वाले जुरिस्ट जो थे वो भी ज़रा कमज़ोर पड़ गए हैं। खुद पीटीआई का ऐलान उन्होंने कर दिया कि सड़कों पे आके मिलेगा। 14 मई तो खैर ज़ाहिर होगी नहीं डेट, अगर देगी भी अदालत इम्प्लीमेंटेशन करने में सीरियस भी नज़र आती है तो भी डेट आगे जानी है। मगर लोगों को ये अक्टूबर का भी अब कोई वो नहीं आ रही। वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, वो कहते हैं कि या प्रेग्नेंट होते हैं या नहीं होते हैं, दरमियानी रास्ता कुछ नहीं होता। तो वो यहाँ भी जो आज चीफ जस्टिस साहब ने खिताब फरमाया लाहौर से, उससे भी कुछ ज़्यादा उम्मीदें बड़ी नहीं हैं। उसमें ये कि वो या आप कॉर्नेलियस होते हैं या आप कॉर्नेलियस नहीं होते। ये हाफ कॉर्नेलियस नहीं बना जाता। तो उन्होंने क्योंकि एक दो जुमले से बोले, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल कहा कि बिल्कुल फैसले में बात जिस तरह आपने कहा वो डटे हुए हैं, कायम है। मैं उन्होंने कहा अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो ये तारीख फैसला करेगी। हाँ, ये उन्होंने कहा। ये अब इससे मेरे जैसे कुछ लोग ये अखज़ कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि तारीख नहीं फैसला करना है, इन्होंने नहीं करना। ये जो है 1-2 महीने में वैसे भी रिटायर होने वाले हैं, तो ये लटकी जा रहा है। और ये इम्प्लीमेंटेशन पे जो ये कुछ लोग इसको फुट ड्रैगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं, तासुर ले रहे हैं कि वो कमज़ोर पड़ गए हैं, कुछ लोग समझते हैं कि प्रेशर बड़े ज़्यादा हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं जी वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। सो हर कोई अपना मतलब उसके अंदर निकाल रहा है। मगर उसमें जो गवर्नमेंट जो है वो पीटीएम वाले वो बहुत ज़्यादा इसका मतलब ले रहे हैं कि उनका रवैया बहुत तुर्श होता जा रहा है। रोज़ हमले तबड़ तोड़ ज़्यादा बढ़ गए हैं, रोज़ कोई नई बिल आ जाते हैं, और वो एक मज़का खेज़ हद तक हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि मज़का खेज़ बात है कि पीएसी ने, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने, उन्होंने एक जज साहब मिजाज नकवी साहब के उन्होंने कहा जी आप जो है ना इनके असासे मंगवाएं, और साथ में उन्होंने कहा जी आप FBR से भी कहा कि वो भी इनके बताएं, इनकी सारी तफसीलात, हाउसिंग वाले बताएं कि प्लाट श्लाट कितने होते हैं, नादरा वाला भी रिकॉर्ड लेके आ जाएँ। उनको ये पता नहीं है पब्लिक अकाउंट का कमेटी का मतलब क्या होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, हालांकि वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 साल, 15 साल से वहाँ बैठे हुए हैं। किसी ने पॉइंट आउट ये बात नहीं की कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसके पास ये इख्तियार नहीं होता। वो जो मैं बल्कि आज अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान एक साबिक हैं ताहिर महमूद साहब, उनसे मैंने कन्फर्म किया इस बात को। उनका जनाब ये
پری آڈٹ ہوتا ہے. اور یہ کون کہتا ہے کہ جوڈیشری کی آڈٹ نہیں ہوتا؟ جوڈیشری کے سپریم کورٹ کے دفتر کے اندر جو ہے فرسٹ فلور پہ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کا دفتر ہوتا ہے. ہر چیز کا، ہر خرچے کا پری آڈٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے وہ اس کی پرکھتا ہے. اگر ان کو اس کو ریگولیرٹی نظر آئے تو وہ پیراگراف دیتے ہیں جس کے اندر پھر وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے. میکسیمم جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسپیشل آڈٹ کے لیے آرڈر کر سکتے ہیں کہ جی ذرا اس کا اسپیشل آڈٹ کریں. وہ خود نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ایک پیراگراف ہم نے تو کبھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں دیکھا نہیں. وہ کہ جی ججز رات اتنے کیئرفل ہوتے ہیں کہ اگر باقی تو آئیں ججز رات پہ اگر پیراگراف آئے آپ پر ہم بہت زیادہ شور مچاتے ہیں کہ جی عدالت کے اوپر ریگولیرٹی کر دی ہے. کہتے ہوئے اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مثال بتائی. انہوں نے کہا کہ مجھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ قاضی صاحب نے ایک دفعہ بلایا کہ یار ہمارے بارے میں کوئی پیرا نہیں آتا، اب ہمارا اسپیشل آڈٹ کریں. کہتے میں نے سمجھایا جی میں پری آڈٹ کرتے ہیں، ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں. یہ تو ابھی یہ رویہ بن گیا کہ یہ کوئی ایس ایچ او ہیں اور وہ کوئی عدالت جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدالت وہ کوئی ملزمان میں ہے یا مجرمان میں ہے کہ جی بلا لو جی فلانے کو جی وہ دھوپ میں کھڑا کر دو ہتھکڑیاں لگا کے. آپ کو مطلب نور عالم خان صاحب نے اختیار سے تجاوز کر لیا؟ نہیں تجاوز، ان کو بلایا جا سکتا ہے. بھائی ایک تو نور عالم صاحب کے بات یہ ہے ان کے کیا کریڈینشلز ہیں، وہ ایک منحرف آدمی ہیں، ان کی مورل اتھارٹی کیا ہے. باتیں زیادہ وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں مگر یہ وہ دیکھا تھا نا وہ کوکا کولا کا کین پکڑ کے سندھ ہاؤس میں جس طریقے سے ٹی شرٹ پہن کے دانت نکال رہے تھے سارے. یہ میں ذاتی بتا دیتا ہوں ان کو. ایک انہوں نے ریسیو کی ہے کہ اسلام آباد میں جو آکشنز اور سی ڈی اے نے کروائی تھی اس کے اوپر انہوں نے ریسیو کی بھی، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں نہیں بات ہو رہی کیونکہ وہاں پہ میں پھر شک ہی کروں گا نا کہ پتہ نہیں کوئی معاملات ہیں. یہاں پہ روب ڈال رہے ہیں کہ یہ جناب سپریم کورٹ کے اوپر بڑے حاوی ہیں اور وہ ایک مذاق کی حد تک بن گیا ہوا ہے. ہر ایک کے ایون شکر ہے آج کہیں سے کونے سے غار میں سے رضا ربانی صاحب بھی نمودار ہوئے ہیں. انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ججز کو یہ بلائیں. یہ تو صرف ایک ہے نا، ساتھ میں استحقاق کمیٹی نے ان کو جی بلا لیا کہ جی ہمارا استحقاق اس لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ سپریم کورٹ کے جلال کے ججوں کو بلایا جائے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ توہین پارلیمنٹ کا ایک بل بنایا جا رہا ہے. ایک مطلب وہ آف کورس وہ بھی اس کے بعد وہ اس کے اوپر وہ ظاہر ہے سٹے کر دیں گے، پھر یہ ایشو بنایا جائے گا پولیٹیکلی. لاسٹلی میں یہ کر دوں، میرا خیال آپ میں مشاہد صاحب کو بھی ویلکم کرنا چاہوں گی. مشاہد صاحب سے بالکل ہم یہ باقی عدلیہ لغات بل وغیرہ شامل ان کو کر لیتے ہیں، بعد میں کریں گے. اچھا ابھی ہمارے ساتھ کچھ رابطہ ان کا نہیں ہو پا رہا، تھوڑا سا پرابلم. وہی ہے کہ ساتھ میں یہ توہین پارلیمنٹ بل جو ہے نا یہ پیش کر دیا گیا ہے اور عدلیہ اصلاحات بل کے اوپر آج بحث سپریم کورٹ میں کی گئی ہے. اور اس کے اندر جو جس قسم کے انہوں نے پوائنٹ ریز کیے ہیں ججز رات نے کہ فار ایگزامپل یہ فل کورٹ 2-3 بڑے مزدار اعتراضات کیے گئے. انہوں نے ججز نے یہ کہا، پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جناب یہ فل کورٹ کی اگر آپ کنڈیشن ہر دفعہ بلا لیں تو اس کا مطلب 3 کا بینچ یا 5 کے بینچ پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے کہ وہ کوئی اور قسم کے ججز پارلیمنٹ 5 کی ڈیمانڈ. دوسرا یہ انہوں نے کہا جی آپ نے اپنے صلاحیتی بل کے اندر جو لکھا ہوا منیمم 5 ججز ہوں تو آپ کو 5 کر سکتے ہیں اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا 8 ممبر کا بینچ ہے وہ قبول نہیں ہے. اور خود جو اصلاحات کے اوپر یہ ہے اس میں خود کہہ رہے ہیں تجویز یہ ہے کہ 5 سے کم از کم 5 ہونے چاہیے. 5 پارلیمنٹ 5 کی ڈیمانڈ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں فل کورٹ چاہیے. دوسرا یہ بڑا اچھا یہ آبزرویشن بھی آئی کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں 60 ججز ہوتے ہیں اور 40 جو ہے سندھ میں ہوتے ہیں. تو اگر یہ روایت ہم نے یہ دے دی ججمنٹ کہ جو اس طرح کے معاملات ہوں گے کانسٹیٹیوشنل یا غیر قانونی جو اس پہ ہائی کورٹ بھی یہ ٹیک اپ کر سکتی ہے تو اس میں فل کورٹ ہوگا تو پھر وہاں 60 ممبر بینچ ہوا کرے گا. صحیح ہے. میرا خیال ہے شامل کرتے ہیں اس وقت سینئر تجزیہ کار ہے مشاہد حسین سید صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. یہ بالکل ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے سیاسی بحران پہ، اقتصادی بحران پہ. مگر شاہ صاحب سے بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، خاص طور پہ ان سے کہ ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ مالی بحران، سیاسی بحران، آئینی بحران اور ایک دست و گرباں ہیں اور جس قسم کا ایک میلٹ ڈاؤن نظر آ رہا ہے. شاہ صاحب میرے خطے میں اور دنیا بھر میں جو ہے ایک بڑی ٹیکٹونک پلیٹس کی شفٹ نظر آ رہی، ری الائنمنٹ نظر آ رہی ہے. میں باری باری پوچھوں گا. پہلے تو بلاول بھٹو صاحب ابھی حال ہی میں SCO کی کانفرنس میں انڈیا گئے ہوئے تھے
اور ہمارے ہاں جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ بڑا پارٹیزن بیسس پہ ہے کہ جس پارٹی سے جس کا کوئی تعلق ہے اس کے مطابق اس کو جج کر رہا ہے، قومی مفادات کے حوالے سے تعین نہیں کیا. آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ السلام علیکم جی، اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم. اٹس اے پلیجر ٹو بی ان دس پروگرام اگین. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کا دورہ صحیح تھا، میں نے تو سپورٹ کیا کیونکہ ٹاکنگ از بیٹر دین فائٹنگ. اور دوسری بات ہے یہ ملٹی لیٹرل فورم تھا، وہاں جانا ضروری تھا، اور آئی تھنک ہی ریپرزینٹڈ پاکستان انٹرسٹ کوائٹ ویل. پاکستان کے جو موقف ہے اس کی انہوں نے پاسداری کی، اس کی انہوں نے پاکستان کی وکالت کی. اور جب پاکستان ہندوستان کی ملاقات ہوتی ہے 3 مہینے پہلے یو این سیکورٹی کونسل میں بھی، وہ ضروری ہوتا ہے ٹٹ فار ٹیٹ. انڈیا نے کچھ کہا، ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا، اور انہوں نے میرے خیال میں میڈیا انٹریکشن میں بڑا اچھی ہینڈلنگ کی. پاکستان کو کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہوئی اور پاکستان کا موقف پیش بھی ہو گیا. اور باقی جو ہے وہ کرٹیسزم ادھر سے بھی ہوتی رہتی ہے، ہندوستان سے بھی پاکستان سے بھی ہوتی ہے، اور جیسے آپ نے کہا پارٹیزن پوزیشنز ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کے ارد گرد پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اتنے بڑے تبدیلیاں آ رہی ہیں. ہم پھنسے ہوئے ہیں اپنی سیاسی چپکلش کے، جو میں کہتا ہوں پولیٹیکل ٹرائبلزم، اور یہ جو ان اینڈنگ کویسٹ ہے کرسی کی. تو ہمارے لیے ضروری ہے فورن پالیسی کے حوالے سے اپنا موقف بھی اجاگر کرنا اور ریجنل ڈیولپمنٹس میں حصے دار ہونا. میں شاہ صاحب آپ سے ریجنل اور انٹرنیشنل پہ ہی بات کروں گا، بٹ کمنگ بیک آن بلاول بھٹوز ٹور آف انڈیا، ایک بڑی مثبت بات یہ ہوئی جو کہ بڑی ریئر ہوتی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ سابق وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بڑی مثبت اس پہ کہی، جو مورلیس جو آپ نے کہا انہوں نے بھی ہمارے پروگرام میں یہ کہا کہ جانا ضروری تھا، یہ ملٹی لیٹرل فورم ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کا وہاں کانڈکٹ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا بات کرتے ہیں. تو مورلیس جس طرح آپ فرما رہے ہیں انہوں نے وہی باتیں کی. اس سے سب سے بڑا پیمانہ تو یہ ہے کہ جو انڈیا کے اندر جو ریئیکشن آیا اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے پاکستان کے موقف کی نمائندگی کی. بالکل ٹھیک ہے، آئی ایگری ود یو، اور آئی ایگری ود شاہ محمود قریشی صاحب، اور ان کا بھی موقف میں تائید کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس ماحول میں ریئر چیز ہے. انہوں نے پارٹی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے بات کی ہے. وہ اس لیے بھی میں پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک پچھلے 70-75 سال سے ایک طریقہ کار ہے کہ آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ایک مثبت موو بھی ہو تو آپ نے زبردستی ایک اس کی مخالفت کرنی ہوتی ہے. کشمیر کے آف کورس آپ کو ہمیں سب کو مفادات عزیز ہیں، مگر کئی دفعہ نان پارٹیزن سے اوپر جا کے ہو کے بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں. اس سینس میں اٹ واز اے ریئر ڈیولپمنٹ. جی جی بالکل صحیح ہے، اور بڑا اچھا ہوا کیونکہ ہمیشہ ہمارے ایک دوسرے کے خلاف الزام ہوتے ہیں، جی فلانا آپ گئے ہندوستان کشمیر بیچ دیا، آپ گئے اپنے مفادات کا سودا کر دیا. کسی نے کوئی سودا نہیں کیا، گفتگو کرتے ہیں، یہ نارمل بات ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں. اور آپ اپنے دلائل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ آپ بات کریں، اپنا موقف پیش کریں. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہندوستان جانے سے پتہ نہیں کیا خوف آ جاتا ہے کہ کیوں نہ جائیں آپ بات کریں ان سے. اور الٹیمیٹلی جو بھی مسئلے بھی ہیں وہ مذاکرات سے ہی حل ہوں گے نا، جنگ سے تو نہیں حل ہوں گے نا. شاہ صاحب یہ جنرلی ان کا دورے کا ایک اور پیمانہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں بین الاقوامی میڈیا کے اندر اس کو سراہا گیا ہے کہ پاکستان نے یہ انیشیٹو لیا ہے وہاں جانے کا. اٹ واز ناٹ این ایزی ڈیسیجن، اس حالات کے اندر وہاں جانا مشکل ایک فیصلہ تھا. اور آپ کے خیال میں کیا انڈیا نے یہ مس کی اپرچونٹی جس سے کہ چیزیں تبدیل ہو سکتی تھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے بہت بڑی اپرچونٹی مس کی، کیونکہ دیکھیں جی انڈیا کا میں دیکھ رہا ہوں کہ مسئلہ جو بظاہر جو ان کا انٹرنیشنل میں جو بھی ہو، امریکہ سے تعلقات، مغرب سے تعلقات جو بھی ہوں، ان کے اندرونی مسائل بڑھ رہے ہیں کیونکہ انڈیا نے پاکستان کی طرف ایک نظریاتی فورن پالیسی اختیار کر لی ہے جس میں وہ ایک ہندوتوا کا ایلیمنٹ آ گیا ہے اور بڑے چھوٹے پن کا بھی ایلیمنٹ آ گیا ہے. اور اس سے میرے خیال میں ہندوستان کو نقصان پہنچے گا کیونکہ ہندوستان کے اندر جو معاشرہ میں تقسیم آئی ہے، اور خاص طور پہ جو نان ہندو منورٹیز ہیں جس میں مسلمان، سکھ، مسیحی برادری اور باقی کمیونٹیز بھی شامل ہیں، تو ان کے مشکلات میں بڑا اضافہ ہوگا. اور اگر آپ پاکستان سے تعلقات ٹھیک نہیں کریں گے اور مسئلے حل نہیں کریں گے تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی ہندوستان کا جو اپنا چاہتا ہے بین الاقوامی کردار بنانے میں. اور وہ اگر اندرونی تقسیم بھی ہوگی اور علاقائی تقسیم بھی بڑھے گی، پھر جو نئی کولڈ وار کا جس کا حصہ ہندوستان بننا چاہ رہا ہے
اس کے تو پھر اور ان کے لیے مشکلات ہوں گی اور لائنز ول بی ڈرون اینڈ اٹ ول بی اے نیو ڈویژن ان دا ریجن. انہوں نے اپرچونٹی مس کی میرے خیال میں. شاہ صاحب پھر اگر یہ بلاول کی اس کی موقف کی آپ تائید کرتے ہیں تو اس کا پھر نیکسٹ سلسلہ آگے جو ہوگا وہ جولائی کے اندر سمٹ بھی ہوگا. یہ کیونکہ ایڈوائزری باڈی ہوتی ہے فارن منسٹرز کی, تو اس کے بعد فیصلے جو ہوتے ہیں وہ تو سمٹ کے اندر ہوتے ہیں جس میں پریزیڈنٹس اور پی ایم ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں پھر اس تسلسل میں شہباز شریف صاحب کو بھی انڈیا جانا چاہیے اگر وہ اس وقت تک ہوئے اگر ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن. چلے جو بھی ہوگا, جو بھی پرائم منسٹر ہوگا, پرائم منسٹر آف پاکستان کو جانا چاہیے. اور وہ انٹرنیشنل سمٹ ہے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا سمٹ ہے, اور آپ کے دوست موجود ہوں گے. پوٹن ہوگا, شی جن پنگ ہوگا, ایران کے صدر ہوں گے. آپ اکیلے نہیں ہوں گے. کوئی خوف کی بات نہیں کہ آپ اکیلے پکڑے جائیں گے یا ہندوستان گھیرا ڈال لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. آپ جائیں اور اپنا ٹکا کے موقف پیش کریں. یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان, اور ود کانفیڈنس پیش کریں. میں اب شاہ صاحب ذرا بالکل جانا چاہیے. خطے کی ٹاکنگ از بیٹر دین فائٹنگ. بالکل, میں خطے کی پالیٹکس پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ مجھ سے بہت زیادہ آپ چائنا کو فالو کرتے ہیں. آئی تھنک یو آر ون آف دا ٹاپ ایکسپرٹس آف چائنا ان پاکستان. آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا کہ بڑا ریئرلی ہوتا ہے کہ چائنیز کسی کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر جو ہے اس کے اوپر اوپینین دیں. تو یہ چائنیز فارن منسٹر نے جو ہمیں اپنا یہ ترغیب دی ہے کہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے, یہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی عامر صاحب, یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا. اور میرا جو مشاہدہ ہے چائنا کے بارے میں, جو تھوڑا بہت اسٹوڈنٹ ہوں میں چائنا کا, یہ 50 سال میں دوسری مرتبہ چائنا نے پاکستان کے لیے ایک مشورہ دیا ہے سیاست کے حوالے سے, خاص طور پہ داخلی سیاست کے حوالے سے. آخری دفعہ تھی کوئی اپریل یا مئی 1971 میں پریمیئر چو ان لائی نے مشورہ دیا تھا جنرل یحییٰ خان کو, جب انہوں نے ملٹری ایکشن کیا مشرقی پاکستان میں, کہ آپ پوری بنگالی قوم کو ایلینیٹ نہ کریں, ان کے خلاف ایکشن نہ لیں, اور علیحدہ کریں جو لوگ علیحدگی پسند ہیں اور جو عوام ہیں. اور وہ مشورہ اگر مان لیتے تو شاید پاکستان 2 لخت نہ ہوتا. ہم نے نہیں مانا اور غلطی کرتے گئے ملٹری ایکشن کے تھرو. اور اب انہوں نے مشورہ دیا ہے کیونکہ چائنا پاکستان کا بہترین دوست ہے, مخلص دوست ہے, ان کو دل میں دکھ اور درد ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان ایک پھنسا ہوا ہے, ایک نیور اینڈنگ کویسٹ فار کرسی جسے کہتے ہیں, یا جو میں کہتا ہوں پولیٹیکل ٹرائبلزم, یہ سیاسی چپکلش ہے. پورا 2022 ضائع ہم نے کیا, اس سال کے 3 مہینے بھی ضائع کر دیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو آپ کو نقصان ہوگا, استحکام نہیں آئے گا, اور لوگ شاید جو آپ کے خیر خانی وہ اس اختلافات کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو وہ انہوں نے مخلصانہ مشورہ دیا ہے, اور ہمیں ماننا چاہیے کہ سیاسی قیادت اگر یہ کام نہیں کر سکے گی تو یہ نہ پاکستانی عوام معاف کریں گے, نہ جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ سے مایوس ہو جائیں گے پھر. اور صرف یہ چائنیز نہیں ہے, آپ کے عرب دوست بھی یہ بات دبی زبان میں یہی بات کر رہے ہیں. شاہ صاحب, آپ کچھ عرصہ پہلے چین گئے ہوئے تھے, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے اس وقت بھی آ کے مور اور لیس یہ بات جو اب فارن منسٹر نے کی ہے, آپ نے بھی یہی بات کی تھی, شاید ہمارے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی طرف سے یہی پیغام پروگرام میں میں نے کی تھی. جی کہ یہی پیغام چائنیز دے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ کیا صرف مشورہ ہے, ان کی یہ امید ہے, یا اٹس آلسو اے وارننگ کہ اگر یہاں آپ آرڈر میں نہیں کرتے تو کیونکہ ان کے بڑے سٹیکس ہیں, بہت انویسٹمنٹ ہے؟ دیکھیں جی, آپ کو یاد ہوگا آپ کی کے پروگرام میں جب میں چائنا سے آیا تھا, پہلا پروگرام آپ کے ساتھ کیا تھا میں نے, اور میں نے بتایا تھا کہ مجھے ہائیسٹ لیول پر یہ کہا گیا ہے, اور جو فارن منسٹر لیول ہے اس سے بھی اوپر ایک تھا پولٹ بیورو کے لوگ, اور انہوں نے یہ پیغام دیا, اور میں نے کھل کے بات کی آپ کے پروگرام میں, بتایا بھی کہ یہ ساری سچویشن ہے. کیونکہ وہ بیسکلی تو ایک مشورہ بھی ہے اور ایک مایوسی بھی ہے کہ آپ کس ڈگر پر چل رہے ہیں, اور اس میں صرف کسی شخص کا تعلق نہیں, یا وارننگ نہیں ہے کہ ہم مجموعی طور اس میں آپ کو وارننگ نظر نہیں آتی اس سینس میں. وارننگ ان دا سینس کہ وہ جس طرح ہمارے ہاں سے کیونکہ ریسیپروسٹی نہیں ہو رہی جس پہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور جتنا یہ ایک فلیگ شپ تھا آر بی آئی کا سی پیک, تو اس کے بعد کہ ان کو بھی یہ وارننگ کہ ہم تھوڑا سا وہ بھی مجبور ہوں گے پیچھے ہٹنے پہ.
نہیں وارننگ تو ہوتی ہے نا, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں بندے سے پکڑ بن جاؤ ورنہ, تو وہ ایسی بات نہیں تھی. وہ یہ تھا کہ جناب آپ کچھ ورنہ کا نہیں اس میں تھا, وہ کہتے ہیں ہوش کے ناخن لیں, آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ, پاکستان کی عوام کے ساتھ چین کا بہت پرانا رشتہ ہے اور بڑا قربت ہے, اور جس بھی حالت بھی ہو گیا, وہ کہتے ہیں نا آل ویدر فرینڈ, چاہے حالات خراب ہوں یا اچھے ہوں, چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور یہی بات ان کے فارن منسٹر نے بھی کہی کہ ارسپیکٹو آف دا ریجنل سچویشن, تو بیسکلی وہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں, مایوسی بھی کر رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اتنی بڑی ملک ہے 24 کروڑ کا, اور اتنی اس کی بیک گراؤنڈ ہے, اتنے اس کے ہونہار لوگ ہیں, باصلاحیت لوگ ہیں, ان کو ہم لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, چائنیز کو بھی لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سخت مایوسی کا اظہار ہے, اور وہ افسوسناک بات ہے کہ چین ہمیں یہ مشورہ دینے تک یہ نوبت آ جائے کہ وہ مشورہ پبلکلی دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کس حد تک وہ مایوس ہیں آپ کے ساتھ. یہ آپ نے بڑا اومینس ایک ریمائنڈر دیا ہے کہ 50 سال پہلے 1971 میں انہوں نے اس طرح کی پاکستان کو مشورہ دیا تھا, وہ ہے. مگر ساتھ میں ایک پازیٹیو چیز یہ بھی ہوئی کہ یہ کیونکہ ٹرائی لیٹرل میٹنگ تھی, افغانستان بھی اس میں شامل تھا, اور وہاں بھی بات RBI کی جو ہے وہ ایکسٹینشن کی ہوئی کہ افغانستان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. تو افغانستان کو اس فریم ورک میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ٹرائلیٹرل میں بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ تھا کہ چین نے پاکستان کے موقف کی تائید کی دونوں ایشوز پر. ایک یہ کہ افغانستان BRI میں شامل ہو, جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, جس کا محور, جس کا ستون CPEC ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اور دوسری بڑی اہم بات تھی, چینی وزیر خارجہ نے بھی ان کو کہا, طالبان حکومت کے وزیر خارجہ کو, کہ جناب آپ کا جو سرزمین ہے وہ کسی اور ملک کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے استعمال نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ہمارا جو موقف تھا وہ چین نے اظہار کیا. بیسکلی وہ ٹریڈ آف کی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ دہشت گردی کا معاملہ بھی حل کریں, اور ہم آپ سے اقتصادی تعاون کریں گے, اور آپ افغانستان کی اقتصادی ترقی میں چین ان کے ساتھ ہوگا اور ان کو مدد کرے گا. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے باعث تقویت ہے, اور میرے خیال میں افغانستان کی حکومت کے لیے بھی میں امید رکھتا ہوں کہ یہ مشورہ جو ہے وہ اس کا اثر ہوگا ان کی پالیسی کے حوالے سے, خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ. وہ ظاہر ہے وہ BRI کا, سوری میں آگے RBI کہہ گیا تھا, تھینک یو فار کریکشن, کہ BRI کے اندر اگر ان کی انوالومنٹ ہوگی تو ظاہر ہے پھر CPEC از دی ایزیسٹ وے. میں تھوڑا سا آپ کو انٹرنیشنل اس پہ ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف یور پریزنس ٹوڈے, کہ اس وقت وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ بڑی ری الائنمنٹ پوری دنیا میں, خطے میں نہیں پوری دنیا میں ہو رہی ہے, کہ ایک طرف چائنیز اگین انیشیٹو پہ ایران اور سعودی عربیہ ڈیٹوں قریب ایک دوسرے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد ابھی لیٹسٹ جو آئی ہے کہ 10 سال بعد سیریا جو عرب لیگ میں واپس آ گیا ہے, اور ایک طرف دوسرے یوکرین کے اندر جو اور رشیا, وہ اس میں تھوڑی سی زیادہ خطرناک بات ہونی شروع ہوئی, جو کریملن پہ حملے والا, تو وہ بڑھ بھی سکتی ہے. ایسے موقع پہ یہ میں آپ سے انٹرنیشنلی کرنا چاہ رہا تھا, بٹ فرام انٹرنیشنل پرسپیکٹیو اگر جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے داخلی انتشار یہاں پہ, وہ کیا میسج لے رہے ہوں گے؟ وہ تو بڑے حیران ہو رہے ہوں گے کہ پاکستان اتنا اہم ملک ہے, دنیا کی واحد مسلمان نیوکلیئر طاقت ہے, پاکستان میں ایک ہر قسم کی کوالٹی آف کیلیبر آف ٹیلنٹ ہے, لیکن جو سیاسی قیادت ہے وہ مایوس کر رہی ہے. اور ایک اور بات میں عامر صاحب بتا دوں, آپ نے سیریا کی بات کی اور مڈل ایسٹ میں ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. کل جو میٹنگ ہوئی ہے جدہ میں, جیک سلیون نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بائیڈن کے, محمد بن سلمان وزیر اعظم سعودی عربیہ کے, اجیت ڈوول قومی سلامتی کے مشیر ہندوستان کے, اور شیخ تانون قومی سلامتی کے مشیر UAE کے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے, ان چاروں کی میٹنگ ہوئی ہے. اور امریکن پالیسی میں بڑا امپورٹنٹ شفٹ آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم چین کی نقل مارتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ایک اقتصادی حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, تجارت کے حوالے سے ہم ایک نیا بلاک لنک کرنا چاہتے ہیں. اور پہلی دفعہ انہوں نے فوجی پرزم کے بجائے اکنامک ورلڈ ویو پیش کیا ہے مڈل ایسٹ میں اور اس خطے میں. اور دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ جنوبی ایشیا کو ہم
مشرقی وسطی سے منسلک کرنا چاہتے جی ہیں وہ میں انڈیا کے ذریعے. میں بالکل وہ اور بڑی انڈیا کو انہوں نے انسٹال کیا ہے ادھر مڈل ایسٹ جی بالکل وہ مڈل ایسٹ میں وہ ٹرین کا کنیکشن اور اس میں سمندر کے راستے انڈیا کے ساتھ کنیکشن کا وہ بڑا ہمارے لیے ایک میسج ہونا چاہیے. تو آپ دیکھ لینا کہ ہم عامر صاحب کہاں پھنسے ہوئے ہیں, کن چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ فلانا بینچ بنے گا کہ نہیں, یا عدت ہے پوری کہ نہیں, یا فلانا نان ایشو ہے کہ الیکشن, جیسے آپ نے کہا کہ 100 دن سے بحث ہو رہی ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے کہ نہیں. ہم کہاں ہیں نان ایشوز میں پھنس گئے ہیں, اور ادھر ملک کس طرف جا رہا ہے, اور ہمارے ارد گرد اتنی بڑی تاریخی تبدیلیاں آ رہی ہیں. آئی تھنک یہ بڑا ایک سوری اسٹیٹ آف افیئرز ہے, اور لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ تو بالکل پاکستان کی ریاست کی اور پاکستان کے عوام کے خیر خواہ نہیں ہیں جو لوگ ادھر موجود ہیں, جو فیصلہ کن لوگ ہیں, جو ہو آر ٹیکنگ ڈیسیشنز. آئی ایم سوری ٹو سے یہ لگتا ہے ایسے کہ بس وہ پرواہ نہیں, بس وہ اپنی چیز ضد پوری کرنی ہے, کسی کو لانا ہے, کسی کو نہیں لانا, کسی کو اتارنا ہے, کسی کو بھگانا ہے, پتہ نہیں کیا یہ ہے اور کہاں ہم جا رہے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے میرے خیال میں. اینڈ ایک وی آر مسنگ ہسٹورک اپرچونٹیز رائٹ اینڈ لیفٹ, ہمارے آلے دوالے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. جی شاہ صاحب یہ بڑی کوئی بھی سیناریو لے لیں تو وہ کوئی مثبت نہیں نظر آتا, اور یہ جو میلٹ ڈاؤن ہی نظر آتا ہے, اور آپ کے اور ہمارے سامنے یہ ریت ہاتھوں میں سے نکل رہی ہے, اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی کچھ نہیں کر پا رہا اور یہ لڑائی مار پٹائی نہیں آ رہی, تو پھر کیا حل ہے؟ میں آپ سے بڑی انٹرنیشنلی زیادہ یا اس پہ کرنا چاہ رہا تھا, بٹ اٹ از آل کنیکٹڈ ٹو آر ڈومیسٹک پالیٹکس. دیکھیں جی, نمبر 1 ایشو از پولیٹیکل پولرائزیشن. آئین کو فالو کریں, عوام کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ کریں. 71 میں کیا ہوا تھا؟ ہم نے آئین کو فالو نہیں کیا, خیر آئین اس کو نہیں تھا لیکن ایٹ لیسٹ مینڈیٹ آف دا پیپل تھا, وہ ہم نے رسپیکٹ نہیں کیا, اور ہمارا خیال تھا کہ وی کین شوٹ آور وے تھرو. اور اس وقت ایک ہی راستہ ہے, الیکشنز کروائیں فری اینڈ فیئر, فری آف اینی پولیٹیکل انجینئرنگ. اور یہ مسئلے جو ہیں دہشت گردی کے, یہ مسئلے جو ہے اکنامک مسئلہ جو ہے آپ کا, آپ دیکھیں نا کہ IMF اب کہاں تک پہنچ گئی ہے, اب وہ بجٹ تک آ گئے ہیں. کل کو یہ نہ کہیں کہ جی الیکشن ڈیٹ دے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے. مطلب ہے کہ آپ کے تو اسٹینڈ سٹل ہے, سارا ایشوز سارے پھنسے ہوئے ہیں, اور دے آر آل انٹر لنکڈ. لیکن جو کور ایشو ہے وہ سیاسی ایشو ہے, اور وہ مین میڈ پرابلم ہے, کوئی ڈیوائن ایشو نہیں. خدا نہ خواستہ کہ ہمارے پاس یہ نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا تو ہم ہمارے کنٹرول میں نہیں, ہمارے ہاتھ میں ہے. دل بڑا کرنا پڑے گا, دماغ بڑا کرنا پڑے گا, اور ملک کی بات کرنی پڑے گی, پاکستان کے عوام کی بات کرے گی, نہ کہ اپنی ذات, اپنی جماعت یا اپنے اور مفادات کے حوالے سے. وی ہیو ٹو رائز ابو دوز پولیٹیکل ٹرائبلزم جو میں کہتا ہوں, جو فروئی ہمارے مفادات ہیں. شاہ صاحب آپ اور ہم سب دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہماری رولنگ ایلیٹ کو یہ بات سمجھ آ جائے, سول اینڈ ملٹری, کہ یہ چیزیں سمجھ آ جائیں. بہت بہت شکریہ. جی مجھے شکریہ, بہت بڑی اشارہ کر رہی ہیں. ابھی بریک فوری طور پہ لینی ہے. بہت شکریہ, دوبارہ زحمت ضرور دیں گے. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بالکل درست بات ہے, آئین کا احترام ہونا چاہیے, عوامی مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے, الیکشن کی طرف جانا چاہیے ہمیں, کیونکہ استحکام بڑا لازم ہے. مگر یہ استحکام آنے کو نہیں دے رہا, عدالت کا فیصلہ موجود ہے. تو فائنلی تحریک انصاف بھی فیصلہ کر چکی ہے, سڑکوں پر آئے گی. تحریک کچھ قابل عمل رہے گی یا نہیں رہے گی, اس کے اوپر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام مقابل میں. عامر صاحب, سیاست کی بات کر رہے ہیں, ایک تماشا تو ادھر لگا ہوا ہے, ایک تماشا کراچی کے بھی اندر ہے. وہ تماشا کبھی ختم ہونے کا نام نہیں آتا, ساری جماعتیں اکٹھی ہو جاتی, پھر سے تماشا لگتا ہے, پھر تماش بین کی طرح لوگ دیکھتے ہیں, چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, مگر معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے ہمارے پاس. کراچی کا ایک نہیں, کئی تماشے کراچی کے اندر چل رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شہر اس سائز کا, مطلب 2-2.5 کروڑ روپے کی عوام کی آبادی کا شہر, اور اس کے اندر بلدیاتی سسٹم ہی نہ ہو,
جب بھی ہوتا ہے 2.5 سال سے تھا نہیں، جب پہلے بھی تھا تو لولا لنگڑا، نہ وسائل دیے جاتے ہیں نہ ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ جو سارا جرائم اور ٹریفک اور سڑکیں نالوں میں گرنے کی روز جو داستانیں چل رہی ہیں، جو کہ جتنی ہائی لائٹ ہونی چاہیے، ہماری بھی کوتاہی، ہم اتنا نہیں کر پاتے. یہ ہماری گندی سیاست کے اوپر زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے، یہ مسئلہ ہے. تو سارے ملک کا ہے اور کراچی کا خاص طور پہ ہے. میں کوئکلی ذرا بھی آج کی سچویشن پہ ہمارے ساتھ میرا خیال جی ہمارے ساتھ سینئر صحافی فیض اللہ خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ فیض اللہ خان سے بالکل ان سے پوچھتے ہیں. میں تھوڑا سا فیض اللہ اگر آپ کی اجازت سے بریف کر دوں ناظرین کو کہ آج جو ہے وہاں پہ 11 سیٹوں پہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اور وہاں پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے ان کو 7 ملی ہیں اور جماعت اسلامی 4 کہہ رہے ہیں. اور اس پہ کنٹروورسی چل رہی ہے بڑی کہ آپ نے دھاندلی کی، آپ نے مارا وہ جو ہمیشہ کراچی کے اندر پاکستان کے اندر ہوتا ہے. ابھی جو ہمارے نمبر فگر ہے پیپلز پارٹی میں کہ 98 ہو گئے ہیں اور جماعت اسلامی کے 87 اور تحریک انصاف کے 43 اور مسلم لیگ کے 7 جے یو ای کے 3 لبیک اور آزاد مہیر 1 سیٹ لے کے آئے ہیں. تو کون بنے گا میئر آف کراچی؟ بہت شکریہ عامر صاحب. بالکل جو آپ نے بلدیاتی انتخابات اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے جو آپ نے بتائی بالکل اسی طرح سے ہے. کل 246 نشستوں میں سے یہ 240 نشستوں کا احوال آپ نے بتایا ہے، جس میں پیپلز پارٹی 98 سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، جماعت اسلامی 87، تحریک انصاف 43، جبکہ نون لیگ کے پاس 7 ہیں، جے یو آئی کے پاس 3 ہیں اور لبیک اور آزاد امیدوار کے پاس 1 سیٹ ہے. اس طرح 6 یونین کمیٹیز ایسی ہیں، ان کی نشستوں کے نتائج کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے اور اس پر اب تک کوئی فیصلہ نہیں آ سکا ہے. جب اس کا فیصلہ آ جائے گا تو یہ باقی پوزیشن بھی کلیئر ہو جائے گی. یہاں پر پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے ایک دوسرے کے خلاف عدالت سے رجوع کر رکھا ہے. تو یہ تو ہے یہاں تک کی صورتحال. اس وقت صورتحال یہ کہ ہم ریزرو سیٹیں اور جو مخصوص نشستیں باقی ہیں وہ تمام ملا لیں تو 172 نشستیں چاہیے کراچی میں کسی بھی جماعت کو میئر بنانے کے لیے سادہ اکثریت کے طور پر. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کے پاس یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اکیلے اپنا میئر بنا سکے. پیپلز پارٹی اگر آج کی تاریخ میں اس کے پاس 98 172 یا 246 کا ہاؤس ہے نا جی، اس میں ریزرو اور خواتین اور وہ سب ملا کے 172 یا 177 نیشنل اسمبلی کے اندر بھی 172 ہے نا، اس لیے میں نے کہا اس سے پلیز گو آن، آگے جاری رکھیے گا. ہاں تو یعنی اگر ہم اس پوزیشن پہ ہی بات کر لیں تو نہ پیپلز پارٹی اکیلے اپنا میئر لا سکتی ہے، نہ جماعت اسلامی لا سکتی ہے. اس میں جو اس وقت کی پوزیشن حاصل ہو چکی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف تو ہو گئی ہے. یعنی تحریک انصاف اگر پیپلز پارٹی کی طرف جاتی ہے جس کا امکان بہت کم ہے تو پیپلز پارٹی بہت آرام سے اپنا میئر بنا دے گی. اگر تحریک انصاف جماعت اسلامی سے رجوع کرتی ہے تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا میئر آ سکتا ہے. لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے بعض امیدواروں سے پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا ہے، انہیں اپروچ کیا ہے. پی ٹی آئی کراچی کے صدر نے تو یہ الزام لگایا ہے کہ انہیں خریدنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ معاملہ ابھی تک اگر مگر چونکہ چنانچے پہ اٹکا ہوا ہے اور لیکن بہرحال اب اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ گیا ہے اور اگلی جو 6 نشستیں جو عدالت میں ہیں ان کا جب کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو پھر پوزیشن بالکل واضح ہو جائے گی اور پتہ چل سکے گا کہ کون جو ہے وہ شہر کا میئر بنے گا. پیپلز پارٹی پہلے اس خواہش کا اظہار کر چکی ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر وہ چاہتے ہیں کہ شہر کے لیے میئر لے کر آئیں اور وہ مل کر کام کریں. جماعت اسلامی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے کریں مگر میئر پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہمارا ہوگا. آپ نے صحیح کہا کہ کنگ میکر تو اس وقت پی ٹی آئی ہے اور وہ کیونکہ اعلان کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو اس لیے اصل پوزیشن میں تو اس سے جماعت اسلامی آتی ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کرنا ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ بارگین کر سکتے ہیں میئرشپ کے لیے کیونکہ وہ دونوں کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں جماعت اسلامی کس کے ساتھ الٹیمیٹلی جائے گی؟ پیپلز پارٹی سے میئرشپ لے گی یا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کرے گی جو میئرشپ نہیں مانگ رہے؟ دیکھیے یہاں اس میں ایک تو سیاسی معاملہ ہو گیا، اختلافات اپنی جگہ. دوسرا ایشو یہ ہے کہ کراچی کے مسائل کیسے حل ہوں گے.
اب اگر اس حوالے سے جو دو باتیں کی جاتی ہیں، یعنی ایک معاملہ تو یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر میئر لاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں شہر میں کام کرنا آسان ہوگا، کیونکہ میئر تو ہے لیکن اس بیچارے کے پاس اختیارات کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو شہر کے جو ادارے ہیں 80% ادارے تو اس کے زیر اثر ہی نہیں ہے، اس کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، تو وہ ان سے کیا کام لے گا؟ تو وہ ادارے سندھ حکومت کے پاس ہے. تو یہ ایک بات جو بعض شہری حلقے یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو مل کر کڑوا گھونٹ پی کر یہ کام کرنا چاہیے، لیکن وہیں ایک بڑے جو لوگ ہیں بہت سارے وہ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ کراچی میں اگر جماعت اسلامی کو ووٹ ملا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی مخالفت میں ملا ہے. اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو وہ سارا طبقہ ان سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر وہ اور پی ٹی آئی مل کر بناتے ہیں تو پھر ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا، تو وہ مل کر کیسے کام کر سکیں گے؟ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی لاجک نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے اور اداروں کو ملا ہے تو ہمیں اختیار ملنا چاہیے. بہرحال یہ پہلے مرحلے میں تو یہ جو الیکشن ہوئے یہ بھی ایک طویل اس کا مرحلہ تھا، سڑکوں پہ احتجاج ہوا، عدالتوں میں گئے، اور ایک طویل جنگ کے بعد بہرحال کسی نہ کسی طرح سے یہ انتخابات تو ہو گئے. اب اگلا مرحلہ باقی، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہم اس پہ یہ ڈسکشن کر رہے ہوں گے کہ میئر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے یا وہ اختیار نہیں ہے. وہ کہ پیپلز پارٹی پوری طرح کوشش کر رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میئر اس کا، کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے. پیپلز پارٹی کو پہلی بار موقع ملے گا کہ وہ اس شہر میں اپنا میئر لائیں. سندھ کے دیگر شہروں میں تو وہ میئر لاتے رہے ہیں اور وہاں ان کی اکثریت ہے، تو اب ان کا فوکس یہ ہے کہ وہ کراچی کو نہ چھوڑیں. یہی وجہ ہے کہ اس انتخابات میں بھی ان کی تنظیمی طاقت پوری طرح نظر آئی، اور یہاں پر موجود تھے، اور کئی جگہوں پر جھگڑے تصادم بھی ہوئے، اور یہاں پر مخالف جماعتوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا تشدد کیا گیا. کئی فوٹیج بھی ہم نے دیکھی کہ پیپلز پارٹی کے لوگ مخالف جماعتوں کے کیمپ پر حملہ آور بھی ہوئے. اورنگی ٹاؤن میں جماعت اسلامی کے کیمپ انہوں نے گرا دیا، اور کئی لوگوں کے پاس سے اسلحہ بھی برآمد ہوا. پولنگ اسٹیشنز کے اندر لوگ اسلحے کے ساتھ گئے، پھر پولیس نے ان کو وہاں سے باہر نکالا. تو یہ سب چلتا رہا، لیکن اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم کوئی لاش نہیں گری، ورنہ معاملات کراچی کے انتخابات میں بہت زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں. البتہ لوگ بہت زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جماعت اسلامی کے بھی زخمی ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی زخمی ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں کو پولیس نے حراست میں بھی لیا ہے، ان کو بند بھی کیا تھا. تو یہ سب آن اینڈ آف چلتا رہا ہے، اور اب بہرحال الیکشن چونکہ ہو گیا ہے مکمل، یہ پروسیس تو ہو گیا ہے، تو اب امید کی جا سکتی ہے کہ اب اگلے 1.5 سے 2 مہینے کے درمیان تک کراچی والوں کو بلافر میئر مل جائے گا. اور پھر وہ مسائل جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جس دن یہ ضمنی الیکشن ہو رہا تھا تب بھی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کراچی کو گلشن اقبال کو بڑا پوش علاقہ ہے، وہاں مین ہال میں ایک بچہ گر گیا تھا، اور آج تیسرا دن ہے اس کی لاش تک نہیں مل سکی. آپ سوچیں ان کے والدین پہ گزر کے آ رہی ہوگی. اور مرتضیٰ اچھا فیض اللہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ کرہ میئرشپ کے حوالے سے جماعت اسلامی کے نام کا نکلتا ہے تو فیصلہ کون کرے گا؟ کراچی میں موجود حافظ نعیم صاحب اس کا فیصلہ کریں گے یا پھر سراج الحق صاحب اس چیز کا فیصلہ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر نکلتا یہ کرہ فعال جماعت کے نام پر ہے تو یہ بات سب جانتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان ہی جماعت اسلامی کی طرف سے میئر کے امیدوار ہوں گے، کیونکہ جماعت اسلامی نے پوری مہم ان کے گرد چلائی ہے اور ان کے چہرے کو پیش کیا ہے کہ یہ اگلے میئر کے طور پر ہوں گے. اور یہی شاید تحریک انصاف کے مقابلے میں ان کی کامیابی رہی، کیونکہ وہ یہ کیمپین کافی عرصے سے چلا رہے تھے اور تحریک انصاف آخر وقت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ ان کو امیدوار کون ہو گئے. یعنی فیصلہ تو انہوں نے کر لیا تو اس کو پبلک نہیں کر سکے، تو یہ ایڈوانٹیج تو حاصل ہے. تو سراج الحق بھی انہی کی حمایت کریں گے، کیونکہ حافظ نعیم الرحمان نے یہ مہم چلائی اور ان کی زیر اثر جماعت اسلامی تو ایک طویل عرصے کے بعد کراچی میں اس پہ کم بیک ہوا اور اس کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے. تو یقینی طور پر حافظ نعیم الرحمان ہی جماعت اسلامی کے میئر ہوں گے. دو چیزیں، ایک یہ کہ ظاہر ہے یہ آپ نے صحیح کہا کہ سندھ گورنمنٹ اگر پیپلز پارٹی اس کے اندر شامل ہو تو وسائل اور اختیارات مل سکتے ہیں، ورنہ پھر وہ پہلے کی طرح نوری لنگڑی ایک جو ہے نا میئرشپ ہوگی وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، مگر ساتھ میں کیونکہ کافی امکان اس بات کا ہو سکتا ہے کہ صوبائی اور قومی الیکشن آج نہیں چلو کل پرسوں ترسوں اکتوبر میں ہوپ فلی کبھی نہ کبھی تو ہو ہی جائیں گے. تو ہر کوئی یہ بھی نظر میں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک میسج جاتا ہے جس طرح آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جماعت اسلامی نے یہ الیکشن جو ہے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ لڑا ہے اور یہ بھی آگے الائنس کا حصہ جماعت اسلامی پی ٹی اے کے ساتھ پچھلی دفعہ رہی بھی ہے. تو اس کی روشنی میں کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوکل فیکٹر امپورٹنٹ ہے یا صوبائی یا
نیشنل پالیٹکس امپورٹنٹ ہے؟ کراچی کے جو مسائل ہیں وہ بالکل جو ہے مقامی سطح کے ہیں. کراچی کا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں, یہاں پہ پانی نہیں ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, یہاں ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے. اور ملکی سطح پر جب قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں, خاص کر قومی اسمبلی کے, اس میں تو شاید کراچی والوں کا فیصلہ کچھ مختلف ہو, لیکن کافی عرصے سے جو یہاں کے مسائل ہیں, تقریباً کوئی 10 سال ہونے کو آ رہے ہیں, کراچی میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. لے دے کر ایک وفاقی حکومت نے 2016 میں جو گرین لائنز کا منصوبہ شروع کیا تھا, وہ اب جا کر کچھ عرصہ پہلے مکمل ہوا, کوئی سال بھر پہلے. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا اپنا کوئی جو منصوبہ پہلا شروع ہوا ہے وہ ریڈ لائن کے نام سے ہے. ایک انہوں نے اورنج لائن کے نام سے جو ایڈی صاحب سے منصوبہ وہ شروع کیا, وہ کوئی تقریباً 4 کلومیٹر کے ایک ٹریک انہوں نے بنایا تھا, اور اس ٹریک میں اتنی بد انتظامی ہے کہ اس میں کوئی سفر ہی نہیں کرتا ہے. کیونکہ میں آپ سے جلدی کیونکہ وقت کا میں اور زیادہ سوال پوچھنے ہیں, اس لیے آپ سے کوئکلی 2-3 اور چیزیں پوچھ لیتا ہوں. ایک تو یہ کہ پہلے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ کراچی کی نمودار ہوئی تھی, تو ابھی جو یہ اس کے رزلٹس جو انڈیکیٹ کرتے ہیں گو کہ بلدیاتی الیکشن کی اپنی سائنس ہوتی ہے, قومی اس سے مختلف, کئی دفعہ صوبائی سے بھی مختلف ہوتی ہے, اور پھر بھی ایک ٹرینڈ تو ظاہر کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتی دکھائی دیتی ہے, کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی سے بھی ان کی نشستیں آدھی بھی نہیں ہیں. بالکل, دیکھیے بلدیاتی انتخابات میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کے جو مسائل تھے پی ٹی آئی اس کو ایڈریس نہیں کر سکی. یعنی اس کا اس سارے عرصے میں جو نیریٹو رہا وہ ملکی سطح کی سیاست کا رہا, اور پھر ان کی حکومت بھی رہی. گو کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کا کوئی اتنا خاص عمل دخل نہیں رہتا, لیکن چونکہ اس نعرے کے ساتھ آئے تھے کہ وہ کراچی کے لیے کچھ کریں گے, تو پی ٹی آئی اپنی وفاقی حکومت کے دوران بھی اس طرح سے کوئی چیز نہیں کر سکی. تو اس نے شہریوں کو اس حوالے سے ضرور متاثر کیا کہ وہ کراچی کے مقامی مسائل کے حوالے سے اس طرف توجہ دیں جو یہاں کے مسائل کو حل کر سکے. تو اس وجہ سے لوگوں کا رجحان جماعت اسلامی کی طرف ہوا, اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ ان کی حکومت ہے, اور تاثر یہی ہے کہ اگلے بھی انتخابات کے بعد کم از کم سندھ کی سطح تک پیپلز پارٹی کی ہی حکومت رہے گی. تو اب لوگوں میں ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے ہی رہنا ہے تو پھر ان کے ساتھ مل کر ایسی ایک کوارڈینیشن کی جائے کہ وہ شہر کے لیے کوئی کام کر سکے. یہاں پر پی ٹی آئی کو یہ نقصان ہوا ہے. ہاں, عام انتخابات کی صورت میں ممکن ہے کہ وہ نیریٹو دوبارہ بلڈ ہو جائے. اگر خان صاحب یہاں کا وزٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے سے ایک لہر پیدا ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کو نقصان صرف اس بات کا ہوا ہے کہ انہوں نے کراچی کے مسائل کے حوالے سے اس طرح سے بات نہیں کی. یہاں پر وہ اپنی کوئی ایسی شخصیت نہیں لا سکے جو کراچی کے ایشوز پہ بات کرتا ہو. تو اس دوران ان کی ساری سیاست جو تھی وہ جو ملکی سطح کی سیاست تھی اس کے گرد گھومتی رہی. حکومت جانے کے بعد وہ ان کا فوکس اس پہ رہا. کوئکلی مردم شماری پہ آ جاتے ہیں کہ بہت بڑا ایک کراچی کی طرف سے اور بڑا ایک منطقی جو ہے ایک پروٹیسٹ آیا ہے کہ باقی کئی پاکستان کے علاقوں سے آبادی بڑھ رہی ہے, اور وہ جو ایم کیو ایم کا خاص طور پہ گلہ آیا ہے کہ جناب کیا ہم بانجھ ہو گئے ہیں کراچی کے لوگ کہ وہاں آبادی جو گھٹتی نظر آ رہی ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ مردم شماری جو ہو رہی ہے سندھ میں, دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, سندھ کی قوم پرست جماعتیں, متحدہ قومی موومنٹ, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی, یہ سب اس بات پر متفق ہے کہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. یعنی اس میں اس وقت کوئی بھی ایسا فریق نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ مردم شماری ٹھیک ہو رہی ہے. اور چونکہ کراچی ایک شہر ہے اور پھر اس کے اندر کئی شہر آباد ہیں, اور آپ جہاں جائیں انسانوں کے ایک جنگل نظر آتا ہے, لیکن بہرحال وہ جب تعداد کی بات کی جائے تو اس میں کمی نظر آتی ہے. خود مجھے ابھی تک نہیں گنا گیا, میرے گھر باہر وہ لکھ کے چلے گئے. اسی طرح کئی ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں مردم شماری کا عملہ نہیں پہنچا. یہ بات بالکل درست ہے. تو اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو گنا بھی نہیں جا سکا ہے. تو یہ جو شکایت آ رہی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آبادی کراچی کی زیادہ بھی ہے, اور جو مردم شماری کا عملہ ہے وہ اس طرح سے نہیں پہنچ سکا. ساری پارٹیز بھی اگر متفق ہیں اور پھر یہ اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہوتی تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. ویسے میں آخری جملہ یہ کہہ دوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. میں نے آج دفتر میں اپنے سروے کیا, میرے سمیت کوئی ایسا بندہ نہیں مجھے ملا ابھی تک دفتر میں کہ جس کے گھر پہ یہ مردم شماری والے آئے ہوں. تو یہاں بھی حالات کافی خراب ہے. بہت بہت شکریہ فیض اللہ آپ کا. بہت شکریہ. آخری 5 منٹ ہے, کنٹینیو کرنا چاہیں گے یا پھر بریک کی طرف چلتے ہیں؟ جیسے آپ کا حکم. چلیے آپ تھوڑا سا سانس لینے میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے کے واپس آئیں گے تو پاکستان کی جو سیاسی مسائل ہے اس کے اوپر کچھ اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. آخری 4 منٹ ہے. عامر صاحب خان بھی آ گیا, سڑک بھی حاضر ہے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی کلیئرلی وہ خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بس سڑکوں کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں رہ گیا, اور سپریم کورٹ بالکل وہ ڈریگ کر رہی ہے اس کو, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ تلخی بے یقینی ہو رہی ہے. اور ابھی آپ نے جس طرح مشاہد صاحب کو سنا کہ یہ میلٹ ڈاؤن, جو یہ ورچوئل میلٹ ڈاؤن ہی ہو رہا ہے نا, کہ ہم تنزلی کی طرف جا ہی جا رہے ہیں, اور تمام گروپس جو متحارب گروپ ہیں وہ ساروں کا ایک ہی منترا ہے جو اکمل صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ آپ نہیں یا گاک نہیں, ٹوٹلی سارے اس پہ لڑ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے, اور ادھر سے پی ڈی ایم کی طرف سے بھی میسج آ گیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے انچارج بنا دیا ہے اس کی. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو پورا پاکستان جانتا ہے, جب ان کے ہاتھ میں یہ انتظامات آ جاتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی, اور یہ نگران حکومت کہنے کو تو بس نام کی وہ ہے. سو یہ لہذا ابھی تک ایک چیز سے بڑا بچے ہوئے تھے کہ سب کچھ اتنی کنفرنٹیشن کے باوجود, مزاحمت کے باوجود جو ہے ابھی تک عمران خان پہ ایک ضرور حملہ ہوا, مگر ابھی کوئی لارج سکیل خدا نہ خواستہ کسی کے سری لنکا والی سچویشن نہیں آئی, لوگوں کے فساد نہیں ہوئے, موب نہیں ہوئے. مگر اب یہ جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور جس طرح کا رویہ پی ڈی ایم کا نظر آ رہا ہے, خدا نہ خواستہ میں کیا میرے خیال پاکستان میں ہر کوئی اور دنیا بھر میں جو بھی کوئی پاکستان کے متعلق سوچ رہا ہے اس کو بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے. ٹھیک ہے بالکل. موجودہ گورنمنٹ تو یہی بات کرتی ہے عامر صاحب کہ ہم پاکستان کے لیے سوچتے ہیں, اس کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں. اب ہم بھی سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس سڑک کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں. یہ کتنا طویل ہو سکتا ہے؟ اور پاکستان میں جب سیکیورٹی خدشات بہت زیادہ ہمارے پاس بڑھ گئے ہیں, دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو یہ کتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے؟ خطرناک ہی خطرناک ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے پاس ایک اختیار ہے کہ یہ تاریخ پہ نہ چھوڑے چیف جسٹس صاحب. مجھے نہیں پتا, میں جسارت یہ کر رہا ہوں کہ میں نے یہ اخذ ان کے جملے سے میرے علاوہ بھی کئی لوگوں نے کیا کہ امپلیمنٹ چاہے نہیں ہو رہا تو وہ پھر تاریخ اس کو جج کرے گی. یہ عدالت کو جو ہے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے امپلیمنٹ کروانا ہے یا نہیں کروانا. یہ آگے بہت زیادہ ڈیلے ہو گئی ہے, نہیں کروانا تو تب بھی بتا دیں کہ جناب ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, جو ہے تو پتلی گلی سے نکل جائے. تو یہ کارنیلیس کے فنکشن میں بھی جانا ہے اور خطاب بھی کرنا ہے, اور پھر جو ہے باتیں جو ہے جسٹس منیر والی باتیں کرنی ہے, یہ دونوں چیزیں نہیں چلیں گی. یہ اس معاملے میں بلیک اینڈ وائٹ ہے, ادھر you're pregnant or you're not. درمیانی کوئی راستہ نہیں. اب میرے پاس بھی کوئی دوسرا ٹائم نہیں ہے, مجھے بھی کلوزنگ کی طرف جانا ہے. بہت شکریہ, تھینکس سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دی, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.